अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले जो दावे, जो बातें और जो सुहाने ख्वाब अवाम को बार बार न सिर्फ तस्करा करते रहे बल्कि अवाम को उन्हीं लम्हात के अंदर महव रखा कि पाकिस्तान में जब PTI की हुकूमत आएगी तो बहुत सी तब्दीलियां आएंगी और वो तमाम की तमाम तब्दीलियां बड़ी पॉजिटिव होंगी। लेकिन वक्त और हालात ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिस तरह आज कहना भी पड़ा फवाद चौधरी साहब को भी, अली जैदी साहब को भी, कि कुछ कड़वे और सख्त फैसले करना पड़ेंगे। और शायद यही वजह है कि हम आज देख रहे हैं कि डॉलर 138 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ चुका है। एक रोज पहले हमने देखा कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 1300 पॉइंट्स की गिरावट हुई और इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कल असद उमर साहब को कहना पड़ा कि हमें IMF से बेल आउट पैकेज लेना पड़ेगा। ये वो अल्फाज हैं बेल आउट पैकेज के जो लफ्ज दोहराने से भी इमरान खान साहब कतराते थे, लेकिन जो नविश्ता दीवार था वो ये था कि पाकिस्तान की मईशत नून लीग के दौर में भी आखिरी दिनों में खास तौर पर इतनी जवाल पजीर रही, खास तौर पर डार साहब के जाने के बाद जो मईशत का क्राइसिस आया, PTI की गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। लेकिन अब खान साहब जब एक तरफ ये कह रहे हैं तो देखना ये होगा कि और भी मुश्किल तरीन फैसले जो कि हुकूमत को, कोई भी हुकूमत पॉलिटिकल पार्टी की होती उन्हें करने पड़ते, खान साहब ने उनकी शुरुआत कर दी है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि किस हद तक इससे फर्क पड़ेगा और अगस्त में जब PTI की हुकूमत आई उससे लेकर अब तक जो गिरावट रुपए की कदर में आई है और जो उड़ान डॉलर ने भरी है, ये सिलसिला आखिर क्या IMF से कर्जा लेने के बाद रुक जाएगा या फिर नहीं। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। आगे चलकर बात होगी, नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर ये बात न सिर्फ इंदिया दिया है बल्कि इशारा भी दिया है कि हमने किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना करके एक अच्छी रिवायत कायम की है और मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर दरगुजर से काम लेना होगा। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इदारों को, अदलिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क की हालात को देखते हुए उनको खामोशी से रास्ता दिया जाए, या फिर क्या वो वाकई सिर्फ लफ्जों का खेल खेल रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या मियां साहब के लिए कोई ऐसा ऑप्शन निकाला जा सकता है? एक ऐसे मौके पर जब खान साहब बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैं कोई और NRO नहीं होने दूंगा, क्या ऐसे मौके पर इदारों की तरफ से कोई ताउन शरीफ फैमिली के साथ किया जा सकता है? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी और बिल्कुल आखिर में प्रोग्राम की हम जिक्र करेंगे। आज बड़ा इसके ऊपर शोर वावेला होता रहा कि IG पंजाब को पहले तब्दील किया गया, ये जानते हुए कि जब जिमनी इलेक्शन होने हैं और उससे चंद दिनों पहले ये तबादला नहीं हो सकता कानूनी और आईनी तौर पर, उसके बावजूद भी चंद इश्यूज को बुनियाद बनाकर ये तबादला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इसमें इंटरवीन किया और इसे मनसूख कर दिया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक गलतियों की जो रिवायत कायम कर रही है इस रिवायत को तोड़ सकेगी या फिर नहीं? इस पर भी हम बात करेंगे। और एक रोज पहले NAB के अंदर भी बड़े मेजर किस्म के तबादले हुए हैं। खान साहब ने एक रोज पहले NAB पे तनकीद की थी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। क्या यही वजह है इन तबादलों की कि चेयरमैन NAB को जरूरत महसूस हुई है? इन तमाम इश्यूज पर हमने बात करनी है। प्रोग्राम में हमें जो गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और इसके अलावा हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट थोड़ी देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मंजूर साहब, सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल में बात करना चाहूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर, हम अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे, जब 2008 में पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली थी तो इससे ज्यादा बदतरीन बहरान और चैलेंजेस थे जो पीपल्स पार्टी को फेस करने पड़े। तनकीद मीडिया में भी बहुत हुई, मीडिया से बाहर भी बहुत हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कुछ स्टेबिलिटी अपने आखिरी सालों में मुहैया की इन इशूज में। सर, इस वक्त PTI को जो सिचुएशन दरपेश है, आपको नहीं लगता कि उनको पहले से पता था कि ये मसाइल तो हैं हमारे सामने? देखिए, ये एक बात बुनियादी है कि इनको पता था, कम से कम एक बंदा जिसको ये पता था कि मैं वजीर जरूर बनूंगा, वो असद उमर साहब थे। वो असद उमर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब जरा देखें, इनके 3 सीनियर लोग हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस गिने जाते हैं। अगर कोई फैसल वाडा गलती करे, अली मोहम्मद खान गलती करे, शहरियार अफरीदी करे, तो मैं समझूंगा कि वो नहीं की जा सकती है। अगर आप 3 जगह पे देखें तो सारे ब्लंडर्स और डिबैकल्स भी वहां पे हो रहे हैं। खारजा पॉलिसी में शाह महमूद साहब को पता था या मैं वजीर आला बनूंगा या मैं फॉरेन मिनिस्टर बनूंगा। असद उमर साहब को पता था, फवाद चौधरी साहब। अगर आप जरा गौर करें तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही है, तीनों जगह पे हो रही हैं। अगर मैं फॉरेन पॉलिसी के ब्लंडर्स को देखूं तो एक पे एक है, एक पे एक है, एक पे एक है। अगर मैं वजारत खजाना में देखूं तो वजारत खजाना देखिए, अब वो जो कुछ कहा हुआ है वो इनको पता था क्या करना है। अब ये भी नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं हमें तो झूठ बोला गया जब हम ये खुद झूठ बोल रहे हैं। ये खुद झूठ बोल रहे हैं कि मसलन IMF की टीम जो है वो आगी है, खुद ब खुद 15 दिन से सिर्फ पाकिस्तान में मुज़ाकरात करती रही है, मौजूद रहे, सबको पता है, उनको बुलाया गया है। बिल्कुल ठीक। सो ये इतने अच्छे बच्चे हैं जो IMF ने इनसे मुतालबात करने थे वो पहले इन्होंने करके जा रहे हैं IMF, क्योंकि IMF भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। एक बात
دوسری یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو حالات تھے انٹرنیشنلی معیشتیں بیٹھ گئی تھی. 2008 کا جو ریسیشن آیا تھا انٹرنیشنل اکانومی کے اندر, وہ اس کے اثرات پاکستان پہ بھی ہوئے تھے. لیکن ہم نے نکالا کیسے تھا؟ ٹھیک ہے ہم بھی IMF میں گئے, اس وقت پیپلز پارٹی گئی, لیکن نکالا کیسے تھا؟ یہاں پہ کیوں نہیں اس کے اتنے گہرے اثرات ہوئے جو باقی دنیا کی معیشتوں پہ ہوئے؟ 2-3 سیکٹرز کو ہم نے امیجیٹلی ٹیک اوور کر لیا. اسحاق ڈار آپ کو پتا ہے وہ استعفیٰ دے گئے تھے کہ یہ جہاز جو ہے یہ سنکنگ شپ ہے, انہوں نے کہا تھا. تو وہ بھاگ گئے چھوڑ کے, وزارتیں چھوڑ کے, اور اس نے کہا کہ اس کو یہ نہیں بچ سکتی میرے حساب کے مطابق. اب ہمارے سامنے یہ تھا کہ ہم نے کیا کیا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ادھر سپورٹ کیا, ادھر سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, BISP دیا, جس سے نیچے سے لوگوں کے پاس جب پیسے گئے تو انہوں نے چیزیں خریدنی شروع کی. تو وہ جو انڈسٹری جس نے بند ہونا تھا وہ بند ہوتے ہوتے چل پڑی. ہم نے 1000 ارب روپے سے اٹھایا تھا اور 1950 پہ ریونیو لے گئے تھا, آلموسٹ ڈبل تھا. پیٹرول کی قیمت ایسے شوٹ کی تھی بیچ میں کچھ وہ نہیں سارا جو ہمارا ایوریج تھا وہ $100 آیا تھا. 5 سال کا ایوریج جو تھا پیٹرول کی قیمت $100 پر بیرل ایوریج تھی. اس کا مطلب ہے کچھ دیر کم بھی رہی لیکن زیادہ دیر جو تھی وہ 150 پہ بھی چلی گئی تھی. اب اگر ان کو ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور سر پچھلے پرانے جلسوں میں تقاریر میں وہ بار بار پلازما کے اوپر LCD کے اوپر پورے پیکیجز دکھاتے رہتے تھے, چارٹس دکھاتے تھے عوام کو کہ یہ اتنا ہے بیلنس اتنا یوں. اب کہتے ہیں عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں عام آدمی گیس بڑھا دی, بجلی بڑھا دی آپ نے, آٹے کے ریٹ بڑھ گئے, چینی بڑھ گئی, گھی بڑھ گیا, نان جو تھا وہ 7 روپے کا تھا 10 روپے کا ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ عام آدمی پہ, عام آدمی کا تو 80% بجٹ ان 3-4 چیزوں میں چلا جاتا ہے. آپ نے پھر کھاد کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اب ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرے. اور جو عام آدمی ہے اس کو چھوڑے, جو انویسٹر ہے یا جو بزنس وہ سارے ٹھپ ہو گئے. میں کراچی گیا ہوا تھا, اس کو بھی سیکیور کرنے کی انویسٹر کو کوشش کی. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ کہ سر لوگ انویسٹرز خاص طور پر کراچی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کی طرح ہم سے چھپائے نہ, اگر ہمیں یہ آفیشلی بھی بتا دیا جائے کہ یہ کرائسس ہے اور اس میں یہ ہونا ہے, تو ہم اس حساب سے بھی اپنے آپ کو فیس کرنے کے لیے ان حالات میں تیار کر سکتے ہیں. دیکھیں نا یہی بات ہے, یہ ہر چیز سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خودکشی کر لوں گا, میں مر جاؤں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. تو یہ چیزیں یہ جو کہتے رہے ہیں وہ ان کے سامنے کھڑی ہیں. اب ایک طرف وہ چیزیں سامنے کھڑی ہیں, دوسری طرف حقائق سامنے کھڑے ہیں. اب اگر حقیقتوں کو یہ فیس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے 50 دنوں کے اندر جو ڈیبیکلز کیے ہیں, جتنی مہنگائی کر دی ہے, کبھی نہیں ایسے ہوا. 50 دن 100 دن کیا 6 مہینے گورنمنٹوں کو ہنی مون پیریڈز ملتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے پہلے سے اس گورنمنٹ کو تیار ہونا چاہیے تھا, جس کو پتا تھا یہ ہونے والی. بالکل ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, سینئر تجزیہ کار اور صحافی بھی ہیں. شہزاد صاحب سر اس وقت جو چودھری منظور صاحب بھی پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سر, چلیے ان کا سلام بھی آپ تک پہنچ گیا. سر جو انڈرسٹینڈنگ اس گورنمنٹ کی تھی پہلے سے, منظور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پہلے سے پتا تھا گورنمنٹ کو. ایک تو یہ کہ عوام سے پہلے غلط بیانی کی گئی, اور اگر کر دی گئی تو کم از کم اس وقت تو عوام کو اندھیرے میں نہ رکھا جائے. یہ جو ابھی IMF کے پاس جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, یہ ساری چیزوں کیا یہ سب مائنس میں نہیں جائیں گی PTI کی گورنمنٹ کے؟ میرے خیال میں ملک کی معیشت کے مائنس میں ضرور گئی ہیں. دیکھیے یہ ہمارا تمام معاشی نظام نہ صرف کہ ایک فنڈامنٹلز پہ چلتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سینٹیمنٹ پہ بھی چلتا ہے. یعنی جو بھی اسپیکولیشن جہاں پہ ہے, فار ایگزامپل ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے, پھر اس کے بعد یہ روپے کی قدر ہے کہ کتنا اویلیبل ہے کتنا نہیں ہے, کچھ اس میں اسٹرکچرز بھی ہیں, کچھ اس کے اندر اسپیکولیشن بھی ہے, یہ ملا ملو کے. تو آپ کا جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ اس طرح سا کا آدمی ہوتا ہے جو کہ کانفیڈنس جنریٹ کرتا ہے, برید کرتا ہے وہ کانفیڈنس ایک آپ لوگوں کے اندر اور معیشت کے اندر. تو بدقسمتی سے جتنا وقت لگایا انہوں نے سوچنے میں, سمجھنے میں, یا شاید ہوم ورک نہیں تھا وہ ساری چیزیں لانے میں, اور پھر وہ ہمت کریٹ کرنے میں, وہ فیصلہ کرنے میں کہ ہم جو آج تک کہتے رہے ہیں اب ہمیں اس کے خلاف جانا ہے تو کس منہ سے جائیں. میرے خیال میں یہ تمام چیزیں ان کے آڑے آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلے بھی ہوا, یہ ایک انسرٹنٹی بھی آئی, اور اس کے بعد معیشت کا جو حال ہوا سو ہوا. لیکن صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے, اسٹرکچرز کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اسٹرکچر صرف ان کے ایک مہینے میں خراب نہیں ہوئے, وہ پچھلے 10-15 سال سے خراب ہو رہے ہیں ہمارے اسٹرکچرز. ہم کتنی مرتبہ
IMF کے پاس گئے ہیں اور جب بھی جاتے ہیں ہم ایک نیا ادھار لیتے ہیں, نیا لون لیتے ہیں تاکہ جو پرانا لون ہے اس کو ریٹائر کیا جا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادھار ہم لیتے ہیں یا جو پیسہ بناتے ہیں ہم اس کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے. اگر صحیح استعمال کرتے تو اس سے منافع جنریٹ ہوتا, وہ منافع پھر واپس ہماری معیشت میں آتا, آہستہ آہستہ ہم ادھار سے دور ہو جاتے. یہ گو کہ 5 سال کا یا 3 سال کا کام نہیں ہے, یہ کم از کم 10-15 سال اس طرح کرنا پڑے گا. لیکن جو کنزیکٹیو حکومتیں ہوتی ہیں وہ صرف اپنے ٹینور کو دیکھتی ہیں, اپنے ان کے پولیٹیکل انٹرسٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہیں, اپنے الیکٹورل جو اس کا پروسیس ہے اس کو دیکھتی ہیں کہ ہمارے جو اگلا الیکشن ہے وہ اس میں ایک چھوٹا سا سوال اور ہے. کام کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب سر یہ بھی فرمائیں کہ یہ جو بیل آؤٹ پیکج کا لفظ تھا, خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ مر کے بھی کبھی IMF کی طرف نہیں جانا چاہیں گے. چلے ایک مشکل فیصلہ کر لیا انہوں نے, لاسٹ آپشن کو استعمال کر لیا. سر کیا اس بیل آؤٹ پیکج سے آپ کو لگتا ہے کہ چلیں ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پی لیا اب دوبارہ نہیں پینا پڑے گا, یا پھر وہی سب کچھ دہرایا جائے گا جو پچھلے ادوار میں بھی ہوتا رہا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی. دیکھیے ابھی انہوں نے 7 ارب لیں گے, 7 ارب ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آئے گا, کچھ چین اور سعودی عربیہ سے اور UAE سے آ جائے گا, شاید کچھ 1-2 UAE کی بھی بات کر رہے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے. جو تو ہم نے سڑکیں اور موٹر وے بنانے ہیں اور پل بنانے ہیں تو پھر تو ہمیں اس میں سے کوئی منافع نہیں ملنے والا. لیکن اگر آپ انڈسٹری میں لگائیں گے, جابز کریٹ کریں گے, اس کے بعد پھر اس سے کچھ ہماری ایکسپورٹس ہوں گی, پھر منافع بنے گا, تو پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگلے 10 سال میں مثال کے طور پہ آپ اس سے کچھ اتنا فیصلہ اپنا منافع لے لیں گے, پیسہ بنا لیں گے کہ پھر اگلی دفعہ ادھار پہ نہیں جانا پڑے گا. لیکن جیسا میں نے کہا یہ 5 سال کا پرسکرپشن نہیں ہے, یہ کم از کم 10 سے 15 سال کی پرسکرپشن ہے. ایٹ لیسٹ 10 ایئرز کی پرسکرپشن ضرور ہے میری نظر کے اندر, جب تک کہ آپ مکمل طور پر اس سے آزاد نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. 20 نکات ویسے کہہ رہے ہیں کہ رکھے گئے ہیں گورنمنٹ کے سامنے, جس میں بجلی کے ریٹ بڑھانے سے لے کے گیس کے ریٹ تک اور پھر ڈالر کو 150 پہنچانے, ایک لمبی فہرست ہے PTI کو جس پہ سرنڈر کرنا پڑے گا. غوث محمد خان نیازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں. غوث صاحب سر بہت شکریہ آپ کا. سر یہ فرمائے گا کہ چین, سعودی عرب اور UAE جس طرح کوٹ کیا ابھی شہزاد چودھری صاحب نے بھی کہ ان کے بھی 3 پیکیجز آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے آج کہا کہ ایک کڑوا گھونٹ یہ پی لیں, اس کے بعد شاید دوبارہ ایسا نہ کرنا پڑے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بیل آؤٹ پیکیج یا اس وقت IMF سے رجوع کرنے سے یہ جو ڈالر کی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج کولیپس ہو رہی ہے, یہ تمام چیزیں ریورس ہو جائیں گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 سال تک اس کے اثرات ہمیں فیس کرنے پڑیں گے, یہ اتنے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوں گے ان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جیسے آپ ورلڈ بینک نے لون دیا ہے تو ورلڈ بینک کی آج کی جو رپورٹ میں نے پڑھی ہے اس میں کہا ہے کہ 2 سال تک پاکستان کے معاشی حالات میں تبدیلی کی کوئی آثار, جتنی بھی اسٹرگل کرے, اگر گورنمنٹ سنسیریٹی کے ساتھ تمام ملک اسٹیک ہولڈرز تعاون کریں تو اس کے بعد 2 سال بعد شاید کوئی ہماری معاشی صورت میں کچھ بہتری کے آثار ہوں. ورنہ 2 سال ہمیں اس طرح اسی کرائسس میں ہی گزرنا ہے. تو جو لون دے رہا ہے اس کے جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تجربہ کار ٹیم ہو, اور ہم تو اب تک تو دیکھ رہے ہیں جو فواد چودھری صاحب جو ان کی جو ٹیم ہے, یہ عمران خان کے نیچے جو ٹیم کام کر رہی ہے اور جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں اور واپس لیے جا رہے ہیں, تو اس سے تو پورے ملک کا ایک مزاق بن رہا ہے. تو میرے نہیں خیال کہ جو لون دے رہے ہیں اس سے یہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں. اور جہاں تک ہمارے پہ اطلاعات کیا جاتا ہے کہ ہم نے جی موٹر ویز بنائی اور یہ کیا, موٹر ویز تو بیسیکلی انفراسٹرکچر ہے. انفراسٹرکچر ہوتا ہے تو پھر انڈسٹری لگتی ہے, پھر انڈسٹری ہوتی ہے تو پھر بے روزگاری ختم ہوتی ہے, جو جاب ملتے ہیں, مہنگائی میں کمی آتی ہے. تو یہ نہیں سر, PTI تو یہی کہتی ہے نا کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ گئی ہے تو وہ سب کچھ خالی کر کے گئی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات خالی کر گئی ہے. اگر 13 میں تو جب ہمیں حکومت ملی تو ہم ہی یہ کہتے تھے, تو ہم نے پھر چیلنج سمجھ کے کیا نا, تو 3.5 سال میں ہم نے کہاں اس ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں تک پہنچی, 54,000 تک پہنچی نا, آج 39 پہ کھڑی ہے. اور اس کے بعد گروتھ ریٹ بڑا ہے ہمارا, اور اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج کو پاکستان کی ایشیا کی سب سے زیادہ گرو کرتی ہوئی اسٹاک قرار دے دی کہ تمہارے پیرامیٹرز ٹھیک جا رہے ہیں. مودی جو سب نے کہا کہ پاکستان کی جو ہے معاشی ترقی بالکل ٹھیک جا رہی ہے اور پاکستان 220 تک دنیا کی پہلی 20 نیشنز میں آ جائے گا, پوزیشن پہ آ جائے گا. لیکن اس کے بعد یہ سیاسی بے چینی جب بڑھی, جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اس کے بعد جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی,
मुल्क में इन्वेस्टमेंट तब ही आती है जब आपको जब इन्वेस्टर को सिक्योरिटी मिलती है या मुल्क में स्टेबिलिटी है। बहुत बड़े अदब के साथ ना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो थी पाकिस्तान, उसमें जिन रैंकिंग्स पे था वो भी तो खराब से खराब तक होती जा रही थी। बैनुल अक़वामी इदारे लोन देने से पहले ये चीजें भी तो देखते हैं। करप्शन सारी दुनिया में है, कोई 10 दर्जे ऊपर है कोई नीचे है, लेकिन करप्शन को ये करार देना कि ये शायद हमने करप्शन की है या इन्होंने की है तो उसकी मुल्क नीचे चला गया, ऐसी नहीं है। हमारा माशी ढांचा जो है वो कमजोर है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। करप्शन तो रहना है, हम इसके हम कहते हैं कि करप्शन एक्शन होना चाहिए, जितना बेदर्दी या तो उससे होना चाहिए करप्शन के खिलाफ, उसके खिलाफ नहीं है। करप्शन हमारा ये मौक़िफ़ होता है कि करप्शन हो तो अक्रॉस सपोर्ट हो, सारे मुल्क में हो, तमाम सियासी पार्टी हो, ये न हो कि हमारा लीडर को जो एक इल्ज़ाम है तो अंदर हो और बाकी वज़ीर आज़म के साथ सारे बैठे हो। मौका मिला था ना 5 साल, उनको करना चाहिए था क्रॉस द बोर्ड। आज अलीम खान साहब खड़े होकर पंजाब में कहते हैं कि जी मैंने मना तो नहीं किया था मेरे खिलाफ केसेस ना खोले, अगर मैं लैंड माफिया से ताल्लुक रखता हूँ। बहुत से इशूज थे जिसमें नून लीग के पास मौका था। देखो ना, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दे सर। हमें शहराम तरक्की साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। तरक्की साहब का मौक़िफ़ भी जानेंगे, खास तौर पर IMF के हवाले से और इसके हवाले से कि पाकिस्तानी मईशत जिन हालात में PTI को थमाई गई थी उनके बावजूद भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हकीकत की आगाही नहीं थी, इस पर भी बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि उनका ये कहना है और उनकी राय है कि अगर मुल्क को आगे बढ़ने देना है तो फिर हुकूमत को भी, इदारों को भी दरगुजर से काम लेना होगा। इस मैसेज को किस हद तक इदारे और PTI की हुकूमत अंडरस्टैंड करती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शहजाद चौधरी साहब, शहराम तरक्की साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया और इससे पहले चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब, सर नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि अब दरगुजर से काम लेना चाहिए, आपके ख्याल में इसको इंपॉर्टेंट या इसको सीरियस लेना चाहिए, या आपको लगता है कि अब शायद उनकी बात को उतना सीरियस नहीं लिया जाएगा इदारों में जहां वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, क्या सवाल किया आपने? सर नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि IMF पे हम पहले तो आपका टेक ले चुके थे। नवाज शरीफ साहब ने सर जो आज गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि इदारों को भी और अब जो मामला चल रहे हैं मुल्की हालात स्पेशली, उसमें थोड़ा सा दरगुजर से काम लेना होगा वरना शायद स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? अच्छा, एक तो मैं इससे पहले वो एक अभी लाहौर की जो ऑफिशियल PTI की वेब थी ट्विटर अकाउंट, उस पे कल तक एक ट्वीट थी कि आर प्राइम मिनिस्टर begs money from IMF like beggars। अब आज वो हटाई गई है। वैसे वो डली कैसे थी, ये हैरत की बात है। नहीं, वो पहले से मौजूद थी। वो जब मैंने उसको नीचे से डेट देखा तो वो 2015 की थी। अच्छा, तो वो हटाई आज गई है। असद उमर साहब के भी पुराने ट्वीट से वो सारे चलेंगे। एक तो ये है, दूसरा ये है कि देखें जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है, एक तरफ तो इसका मतलब ये है कि जो उनका बयानिया था खुद अपना, उससे वो हटे, थोड़ा पीछे आए। दूसरी बात ये है कि ये बात वैसे प्रिंसिपली ठीक बात कही उन्होंने, लेकिन पहले वो ये बात नहीं करते थे। सर ये चेंज उनमें मेरा ख्याल है जमानत पर रिहा होने के बाद ये चेंज आया उनकी स्ट्रेटजी में, या पहले तो वो नहीं, या उससे पहले आया जब वो इवन मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की डेथ से 10 दिन पहले तक खामोश हो गए थे। सो ये चेंज देखना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली अब देखना ये है कि जो टोन है PMLN की, उसको इन्होंने कोशिश किया है कि वो उसको नीचे लेकर आए, क्योंकि वो बहुत रिएक्शन पे आए हुए हैं, और आप रिएक्शन में जब बातें करते हैं या काम करते हैं तो फिर गलतियां करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो लीडरशिप के अंदर। अब यहाँ पे इमरान खान साहब का भी प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो अभी तक कंटेनर से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो पहली स्पीच की थी और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें टोन उनकी वही है, तो वो उन्हें अब नीचे उतरकर से वो नहीं निकल नहीं, वो कंटेनर से नीचे उतरकर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे, उनके मिनिस्टर्स कंटेनर से नीचे उतरे, अपनी अपनी वजारतों में बैठे और थोड़ा सा ठंडे होकर अपना काम करें। अपना काम आज बड़ा कैथारसिस किया अपने मिनिस्टर्स का कि वो शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। नहीं, परफॉर्म क्या करें, मतलब परफॉर्म अगर आपने करना है, नीचे क्या आप कर रहे हैं, आप हर चीज को उल्टा कर रहे हैं। मतलब ये एक बात जो है, अभी ये IG पंजाब का इशू है,
یہ فیصلہ چیف منسٹر پنجاب نہیں صرف کرتا, آئی جیز اور چیف سیکرٹریز یہ پرائم منسٹر کی مرضی سے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا, یہ بڑی پوسٹیں ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, جن کے اوپر حکومتیں کھڑی ہیں, دو لوگوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, چیف سیکرٹری کے اوپر اور آئی جی کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ عثمان بزدار کو تجربہ نہیں تھا تو اس نے ایسا کر دیا. لیکن خان صاحب نے 2 دن پہلے بڑا ڈیفینڈ کیا ہے بزدار صاحب کو. نہیں, وہ دوسری بات ہے, دوسری بات ہے. اب وہ ڈیفنس جو ہے وہ ان کی ویکنس بیسیکلی اپنی اس کمزوری کو چھپا رہے تھے. ایک ڈمی بندے کو آپ نے بٹھایا ہے. پار جو ہے پنجاب کے وہ 4-5 جگہ پہ تقسیم ہے. گورنر صاحب بیٹھے ہیں, سینئر منسٹر بیٹھا ہے, بزدار صاحب بیٹھے ہیں, اون چودھری بیٹھا ہے. امپورٹنٹ بات یہ جو میں کہوں, اون چودھری میسنجر ہے خان صاحب کا, اور خان صاحب خود بیٹھے ہیں. ہر ہفتے اگر آپ جا کر ہر ہفتے جا کر اگر آپ نے خود میٹنگ لینی ہے تو ان کی حیثیت کیبنٹ کی کیا ضرورت ہے. لیکن میاں صاحب کے اس میسج سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریئیکشن آئے گا, یا میاں صاحب جو کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے اریسٹ ہونے کے بعد, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب پہلے جس ٹون پہ کھڑے تھے, اب میاں نواز شریف صاحب اس ٹون پہ آئے ہیں, لیکن بڑی دیر کرتی مہربان آتے آتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شہرام ترقی صاحب سے میں پہلے کویسچن آپ سے یہ کر رہی تھی کہ یہ جو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, کیا یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے موجود نہیں تھی؟ پہلے کوئکلی اس پہ جواب دے دیں, پھر میں نے آپ سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک چیز پہ کامنٹ لینا ہے. تھینک یو سنا. اس طرح ہے کہ دیکھیں آئی ایم ایف کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو بیل آؤٹ پیکج ہے جو آپ سب لوگوں کو پتا ہے. یہ پرانی جو پرابلمز ہیں جو چلی آ رہی ہیں, آبویسلی اسد عمر صاحب ڈفرینٹ ٹائم میں کہہ چکے ہیں کہ جی فائنانشیل کرائسس ہیں, 2 مہینے سے کم کے ریزروز ہیں, اور اس میں جو طریقہ کار ہے پاکستان کو اور اس کو فائنانشیل بیل آؤٹ کا, اس کے لیے آپ کو تو کہیں نہ کہیں جانا پڑ رہا تھا. لیکن آبویسلی جب حکومت کوئی تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے تو ایشوز انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ پرابلم کیا ہے, اس کو ہم کس لیول پہ ٹیکل کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. تو آبویسلی فائنانس کے اور ایکسپرٹس نے اس پہ پوری توجہ دی ہوگی, اور آخر میں جو آئی ایم ایف کا ہے یہ مطلب لاسٹ آپشن ہے. اس کے علاوہ ایٹ دا مومنٹ کوئی آپشن ہمیں میرے خیال سے نظر نہیں آ رہی, کہ کیونکہ جو پرابلم ہے وہ اتنی سیویئر ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے. لیکن ترقی صاحب صرف سیویئرٹی کا اندازہ پہلے سے نہیں تھا, یہ تو الیکشن سے پہلے بھی سچویشن پتا تھی جو اکانومی کی تھی پاکستان کی. دیکھیں آپ کو پرابلم کا پتا ہوتا ہے, لیکن جب آپ حکومت میں بیٹھتے ہیں تو ایکچوئل آپ کو صحیح چیزیں پھر آپ کو تب سامنے آتی ہیں, آپ کو پھر وہ ڈیٹیل پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, پھر آپ کو ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس پہ آپ ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں. جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے, آپ آبویسلی انفارمیشن آپ کو آ رہی ہوتی ہے اور آپ اپنی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن صحیح پکچر تو بس جب آپ کو سامنے کرسی پہ بیٹھتے ہیں تبھی آپ کو ساری چیزیں. اور اس سے پہلے تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہر چیز چھپا کے رکھی گئی, کوئی چیز تو سامنے آئی نہیں رہی تھی. کوئی ایک پوزیشن کے جی فائنانشل وہاں میں اسٹیبل ہو گئے. تو سر آپ اب اپوزیشن سے شیئر کریں گے ہر چیز, اگر چلے نون لیگ نے نہیں کی تو آپ تو کم از کم آپ کلیئر رکھیں گے نا چیزوں کو؟ ڈیفینیٹلی. لیکن سنا ابھی تو 1.5 مہینہ ہوا ہے حکومت کو, تو حکومت کو تو اتنا ٹائم ہے کہ وہ ہماری جو پالیسیز ہیں, ہمارا جو پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا, اور اس کو پھر اس سے پھر فائدہ مستفید پاکستان تبھی ہوگا جب وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے تھوڑے آثار آئیں گے. انیشلی اب 1.5 مہینے میں دنیا کی کوئی حکومت ایسی, کوئی لوگ ایسے نہیں ہو سکتے جو 1.5 مہینے میں جو بقایا جاتا ہے. جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی, لیکن سر 100 دن کا ٹارگٹ خان صاحب نے رکھا ہے, چلے امید کرتے ہیں چیزیں بہتر ہو جائیں. مجھے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, 100 دن کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا, 100 دن بیسیکلی بھی ہم اس کو ٹھیک طریقے سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے. 100 دن کا مطلب ہے کہ آنے والے 5 سالوں کے لیے آپ ان 100 دنوں میں اپنا پلان تیار کر کے اس پہ امپلیمنٹیشن شروع کر دیتے ہیں. 100 دن میں دنیا میں کچھ نہیں کہ 100 دن آپ نے آئے اور 100 دن میں پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو. 100 دن میں آپ. اچھا ترقی صاحب سر مجھے کوئکلی ایک اور پوائنٹ کا بھی جواب دے دیں, میں نے پھر شہزاد صاحب کی طرف جانا ہے. وہ یہ کہ یہ جو نواز شریف صاحب میسج دے رہے ہیں کہ اس وقت ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں انتقامی کارروائی نہ کر کے ایک اچھی روایت قائم کرنی چاہیے, یہ میسج ظاہر سی بات ہے حکومت کو بھی دے رہے ہیں, عدلیہ کو بھی دے رہے ہیں, اداروں کو بھی دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کوئی این آر او نہیں ہونے دیں گے, تو کیا اس میسج کو ریجیکٹ کرتی ہے نواز شریف صاحب کے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری کا راستہ نکلا جا سکتا ہے بیچ میں؟ دیکھیں یہ تو 2 لوگوں کی یا 2 فریقین کی لڑائی نہیں ہے سنا, یہ تو ملک کی بقا کا مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے, ملک کے ٹیکس پیئرز کا مسئلہ ہے,
22 करोड़ आवाम से चोरी की, वो पैसे का मसला है। और जिन्होंने वो जो भी है, वो ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या इट्स अक्रॉस, मतलब कोई भी है, उसमें तो मफाहमत NRO तो हो ही नहीं सकती। जो बंदा चोरी करेगा वो सजा भुगतेगा, जो नहीं करेगा वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारेगा। ये तो कोई मतलब दो बंदों की या दो फरीकैन की लड़ाई तो नहीं है कि इसमें मफाहमत हो जाए, सुलह हो जाए और मुल्क से चोरी जिस तरह पहले होता था कि चोरी हो जाए, पैसे लिए जाए और फिर बाद में मुकमका हो जाए, इस तरह तो नहीं होता। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ की ये तो नैब जो चीजें नैब कर रही हैं, अदालत इंडिपेंडेंट है, ये हम भी कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जिसके खिलाफ फैसला आ जाता है फिर उसको ये अदालत उल्टा लगती है। अदरवाइज अगर मुखालिफिन के खिलाफ आ जाए तो उसको वो करते हैं। हमारा तो एक क्लियर स्टांस है कि ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि इसको अदलिया पर और इदारों पर छोड़ते हैं। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ शहजाद चौधरी साहब। सर, मियां साहब के स्टेटमेंट के ऊपर एक उनके ऊपर 29 साल पुराना पाक पतन में अराजी का भी केस खुल रहा है, फिर शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कह रहे हैं कि आमदन से जायद जो असासे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो रही है। क्या आपको लगता है सर कि खान साहब को जो बार बार कहना पड़ रहा है कि मैं अब कोई और NRO नहीं होने दूंगा, अगर मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई ऑप्शन होता भी तो उसको PTI की गवर्नमेंट होने नहीं देगी, क्या ये समझा जाए? नहीं, NRO किसके साथ मुझे समझ नहीं आती है कि NRO किसके साथ। आप हम लोग जब NRO की बात करते हैं तो किसके साथ NRO होगा? जुडिशरी के साथ, नैब के साथ। तो इसलिए ये एक बड़ी मिसप्लेस किस्म की बहस में हम उलझ जाते हैं। ये दरगुजर का जो लफ्ज़ है ये बहुत ख़तरनाक लफ्ज़ है, क्योंकि इसका जो पैगाम जाएगा लोगों को और जो जा रहा है वो ये है कि अशराफिया के लिए दरगुजर, आपस में अशराफिया एक दूसरे के लिए दरगुजर करे, तो अशराफिया तो दरगुजर कर जाएगी। ये जो आम आदमी है ये किसके साथ दरगुजर लेगा जाके? इसके साथ कौन दरगुजर करेगा? हमारा अलमिया ही ये है। और चौधरी मंजूर साहब से इजाज़त के बाद मैं ये बात करना चाहता हूँ कि 70 साल में हमारी सियासत जब भी हुई है रिवायती हुई है। रिवायती सियासत का मुराद ये है कि ये दरगुजर वाली रवादारी वज़ादारी, कोई गाल नहीं जी, रहन दो जी, मिट्टी पाओ, वो वाला। अच्छा, अब ये मिट्टी पाओ कब तक हम करेंगे? कानून कब आएगा? कानून कब लागू होगा लोगों के ऊपर? कानून कब सब पे लागू होगा? अच्छा, तो इसलिए ये जब तक नहीं होगा उस वक्त तक ये देखिए मुल्क ऑलरेडी बहुत तबकों में बंट चुका है, मुआशरा बंट चुका है तबकों के अंदर। पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो है ही है, ये सोशल पोलराइजेशन हो चुकी हुई है। अगर आप अपने आप को स्क्रूटिनी में नहीं डालेंगे, अगर आप शराफिया के तौर पे और हुक्मरान वाली जो लेवल है वो अपने आप को इज्तिमाई तौर पर कानून के ज़ेर नहीं करेगी, तो यकीन मानिए आप सबके गिरेबान पकड़े जाएंगे उन लोगों के हाथों जिनके ऊपर ये जुल्म ढाया जाएगा, क्योंकि जुल्म ढाया जाएगा अगर उन पे कानून लागू होगा तो सिर्फ अकेले में। वही बात मैं कहता हूं कि अगर हमने एहतसाब करना है अक्रॉस द बोर्ड, क्यों कहते हैं एहतसाब अक्रॉस? अगर ये सिर्फ नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का हुआ और किसी का ना हुआ तो फिर ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा। फिर वो हक बजाने होंगे ये कहने पे कि भाई हमने PTI को भी जब अपोजिशन में आएंगे तो तैयार रहना पड़ेगा एहतसाब के लिए। इसलिए ये जो चीजें हैं इनको खुदारा आइंदा की नस्लों के लिए कुछ छोड़ के जाएं। उनके लिए हमने तबाह किया, 70 साल का वक्त अपना ज़ाया कर दिया, अब ना ज़ाया होने दें वक्त को, अब सीधे रास्ते पे आ जाएं। और अगर खुदा न खासा दरगुजर कर दिया तो हमारी सियासत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर PTI फेल हो गई, जो कि आसार बदकिस्मती से शहराम साहब बैठे हैं, बाकी लोग हैं, हम सब जानते हैं, हम इस पर बहस करते हैं, आसार अच्छे नहीं हैं PTI के आने वाले दिनों के अंदर। और खुदा न खास्ता अगर ये फेल हो गई, वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन, पुरानी सियासत, पुराने तरीके, पुराने तर्ज। क्योंकि जो आपने एक नई चीज़ कोशिश की थी वो धड़म से नीचे से इमारत गिर गई, फेल हो गई, पुराने लोग टेक ओवर कर लेंगे और फिर मुल्क का सत्यानाश होता रहेगा बदकिस्मती से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गौस साहब से लास्ट कमेंट ब्रेक से पहले आपका कि ये जो सर अगर हम पिछले टेन्योर को भी देखें तो नून लीग ने भी उसी रिवायती सियासत के ऊपर चली थी कि इंतकामी सियासत, पीपल्स पार्टी को टारगेट करना। फिर हर अदवार में यही होता रहा सियासी जमातों के साथ कि जो हुकूमत में होती थी वो कुछ और करते थे, जो अपोजिशन में होते थे उनके खिलाफ केसेस बनते थे। PTI जिस तरह अब कर रही है, लोग कह रहे हैं कि ये भी उसी रिवायत पर चल रही है। आपके ख्याल में सर इस रिवायत का खात्मा नहीं होना चाहिए?
دیکھو ہم نے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسی دشمنی نہیں کی تھی، البتہ کچھ ادارے ضرور کر رہے تھے، اور شاید پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اندرون خانہ شہری کی مسکراہٹ کے ساتھ ڈس ایگری کر رہے ہیں آپ سے، یہ شاید سمجھتے تھے سیف الرحمان صاحب یاد آ گئے انہیں، ویسے اندرون خانہ شاید وہ تو بہت پرانی بات ہے، نئی یہ ہاں، تو اندرون خانہ شاید ہماری ان کو سپورٹ تھی، ایسی بات نہیں ہے، وہ ادارے کر رہے تھے اور انہوں نے کام کیا، ہم نے کوئی ہمارے پہ تو الزام ہے یہ کہ انہوں نے فرینڈلی پوزیشن کی، آپ اندر سے ملے ہوئے تھے کیسز بھی، لیکن ابھی اسی ٹینیور میں بنے نا جو منی لانڈرنگ کے، زرداری صاحب بھی خود کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسز تو اسی دور میں، نون لیگ کے دور میں بنائے گئے. نہیں، اس پہ نون لیگ اگر کوئی چیز ہوگی جو کوئی بیس ہوگا اس بنانے کا، کوئی جان بوجھ کے تو نہیں بناتا، مینلی میرے خیال میں ادارے ملوث ہوں گے، ہم تو چلتے تھے کہ یہ نظام چلتا رہے. باقی شہزاد صاحب سے کہہ رہے کہ درگزر یا کوئی میاں صاحب کے بیان کی اسٹیٹمنٹ کے متعلق کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو لیکن اب اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، تفریق نہیں ہونی چاہیے. اس پہ تو ہم سارے متفق ہیں، یہ پیپلز پارٹی متفق ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو تو اس پہ نظر آنی چاہیے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ شہباز شریف اندر ہوں اور بابر اعوان اور علیم چودھری اور سارے جو علیم خان اور سارے جو اون چودھری اینڈ دوسرا زلفی بخاری، یہ اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں جن کو کورٹ نے کہا کہ ونڈی لینڈ ملوث ہے، ان کو سزا بھی ڈسکوالیفائی کی ہوئے، وہ ابھی تک ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام سمجھے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور اس کو پھر لوگ صحیح مانیں گے بھی صحیح ہے. ابھی تک اگر ہماری پارٹی کی پاپولرٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو احتساب کے نظام ہے اس کو صحیح سمجھ نہیں رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے خلاف انتقام ہو رہا ہے، احتساب نہیں ہو رہا، لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے جب سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک عجیب بات ہے کہ جب احتساب کا نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں پھٹ ایک سیاستدان آتے ہیں، باقی یہ نہیں کہ پاکستان باقی سارا سر باقیوں کو لا نہیں سکتے ذہن میں، نہیں لا نہیں سکتے، حالانکہ کئی گنا نہیں عام میں لانے والے آپ ہیں، دوسرے ہیں میں بتا رہا ہوں، اربوں روپے باہر لے کے گئے ہیں. ابھی پراپرٹی مشرف صاحب ہیں نا، ان کو آج تک ہم لا ہی نہیں سکے واپس. پراپرٹی مافیا جو کہہ رہے ہیں کہ 175-700 آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، 700 پراپرٹی باہر گئی ہیں، ان کو بھی دیکھیے اس میں اصل تو یہ کہتے تھے کہ 200 بالکل ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب سر باقی لوگ کیوں نہیں امیجن کر پاتے؟ ہم ڈر کے ہمارے خوف اتنا طاری ہوتا ہے. ہاں اصل میں لانے والے چونکہ یہ خود ہیں، ان کو لے کے آنا ہے، جو گناہگار ہیں کٹہرے میں ان کو لے کے آنا ہے. جس ادارے پہ جہاں پہ بیٹھے ہیں، جس ملک میں بیٹھے ہیں، ان کو لے کے ان لوگوں نے آنا ہے. لیکن چونکہ ان کے اپنے اندر سے باطن کے مسائل ہیں، اس لیے ان کو پکڑ نہیں سکتے. تو بجائے اس کے ایک دوسروں پہ انگلیاں، سب سے پہلے اپنی تطہیر کریں، اپنی صفائی کریں، پھر مورلی اتنے سٹرونگ ہو جائیں گے کہ جس کو اوپر انگلی لگائیں گے وہ اس کٹہرے میں کھڑا ہوگا. تو یہی تو سب سے بنیادی اصول ہے کہ انصاف کرنے والا اور کرانے والا سب سے پہلے خود صاف ہو جائے تاکہ پھر اس کا حق بنے کہ دوسروں کے اوپر انصاف لا سکے. سر یہی باتیں پاکستان تحریک انصاف، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، میں واپس آپ کی طرف آتے ہوں. یہی باتیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہی تھیں، بہت سی چیزوں کو تبدیل کرنے کی، بہتر کرنے کی، لیکن آج وہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب کو مختصر وقت کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو انٹروین کرنا پڑتا ہے، نیب کو تھوڑا سا عمران خان صاحب کو سخت الفاظ میں پرفارمنس نہ دینے پر، ڈیلیور نہ کرنے پر تنبیہ کرتے ہیں. تو نیب کے اندر ہم ایک رات کے اندر دیکھتے ہیں کہ بڑی میجر ٹرانسفرز ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے ان تمام ایشوز کی کہ پی ٹی آئی بھی اسی روایت پر چل رہی ہے؟ اس پر ہم گفتگو کا آغاز بریک کے بعد چودھری منظور صاحب سے کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی جی پنجاب کا تبادلہ ہونا اور اس کے بعد ایک ہی دن کے اندر یہ دیکھنا کہ نہ صرف ایک تو ان کی جو تبادلے کا فیصلہ کیا گیا وہ قانونی طور پر درست نہیں تھا، پھر یہ کہا گیا کہ ان کی پرفارمنس اس طرح سے نہیں تھی، الیکشن کمیشن کو انٹروین کرنا پڑا. کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان تمام ایشوز سے آگاہ نہیں تھی؟ میں چودھری منظور صاحب سر آپ سے آغاز کروں گی. سر بجائے اس کے کہ ہم ڈیبیٹ کریں کہ آئی جی صاحب کیسا پرفارم کر رہے تھے، کیا الیکشن سے عین پہلے ایسا تبادلہ ہونا چاہیے تھا؟ آپ کے پروگرام کے درمیان بھی مجھے نیاز صاحب نے ایک خبر اور پڑھائی ہے، جو چیئرمین تھے پولیس کمیشن ریفارمز ناصر درانی، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اچھا، یہ ابھی وہ پڑھا ہے، چونکہ انہوں نے آئی جی کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے ان کو بھی نہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا. بالکل، چونکہ اس کے بارے میں ان کا جو تھا کہ یہ بہت اپرائٹ آفیسر، یہ بات ٹھیک ہے، وہ بہت اپرائٹ اور بالکل ایک فقیر منش انسان تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنے والے برے ہیں یا اچھے ہیں، یہ انہوں نے فیصلہ کرنا. دیکھیں، ایک تو میں شہزاد چودھری صاحب کی ایک بات
بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں چوہے صاحب, لیکن مجھے چوہے صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں المیہ اس ملک کا یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جیسے جتنے سیاسی کارکن ہیں وہ سارے پروسیس سے نکل گئے اور کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. یہ سارے بلینئر اور مختلف ٹائکونز جو بزنس اور مختلف بلڈرز اور مختلف پراپرٹی ٹائکونز وہ سارے آ گئے ہیں. پی ٹی آئی میں بھی سارے وہی گھس گئے ہیں. چند آپ میں مثالیں دے سکتا ہوں, باقی وہی خاندان ہے, واپس آ گئے. کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. وہ کیسے ہونے دیں گے؟ آپ لاہور میں واقعات دیکھیں, پولیس کے واقعات دیکھیں, جو مداخلت ہوئی ہے میرے خیال ہے جو 50 دنوں میں ہوئی ہے, یہ باقی جگہ پہ 5 سالوں میں ہوئی تھی. کوئی 1-2 واقعات بلو اپ ہوتے تھے اور پھر, لیکن یہاں پہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ابھی جو میں نے بات کی اس پہ, اب دیکھیں اگر آئی جی پرفارم نہیں کر رہا تھا تو پھر اس کو جب لے کر آیا گیا ہے, سو ٹیسٹ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹیسٹ پنجاب میں ہونا ہے. میاں والی بھی پنجاب میں ہے, پاک پتن بھی پنجاب میں ہے, لاہور بھی پنجاب میں ہے. یہ سارے کے پی کے میں نہیں تھے جہاں پہ لوگوں کے انٹر ریلیٹڈ ہوں اور پھر پتہ چلے کہ ٹیسٹ ہے. چونکہ اگر اس حکومت نے, جو ابھی شہزاد چوہے صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاستدانوں نے کرنا ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اس حکومت کے بھی سامنے یہ ٹیسٹ ہے کہ اگر یہ اپنے لوگوں پہ 1-2 لوگوں پہ ہاتھ ڈال دے تو پھر ان کو کون ہے روک سکتا؟ مثال اچھی سیٹ ہو سکتی ہے. بالکل. مثلاً اگر جہانگیر خان ترین صاحب کے بھی فیک اکاؤنٹس ہیں یا ٹریڈ اکاؤنٹس ہیں, چونکہ اومنی گروپ کے ہوں تو وہ منی لانڈرنگ ہے, باقی کے ہوں تو وہ ٹریڈ اکاؤنٹ ہے یا فیک اکاؤنٹس. اگر ایک جیسا اسی جے آئی ٹی میں خان صاحب بھیج دیں یا کوئی اور بھیج دے کہ یہ ان کو میرے بندوں کو بھی سارٹ آؤٹ کر لو, تو خود پتہ چل جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر اس کے بعد باقی مثالیں بھی قائم کر دیں. اگر یہ مداخلت نہیں کرتے وہاں پہ جو ڈی پی او کا ایشو ہے, خان صاحب چپ رہتے, کہتے کہ ٹھیک ہے کرنے دو کورٹ. وہ تبادلہ ریورس بھی نہیں کیا گیا اس کے بعد. وہ بھی نہیں کیا گیا, اور آج یہ ایک نئی مثال قائم کر دی گئی. کیا آپ نے 1 مہینہ 5 دن الیکشن سے پہلے اگر کوئی اور پولیٹیکل 35 دنوں کے اندر آئی جی کے اندر کیا خرابی پیدا ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی وہ کچھ باتیں نہیں مان رہے تھے, الیکشن کی باتیں نہیں مان رہے تھے. اور میں نے کہا کہ یہ ہوتا نہیں ہے کہ یہ آئی جی کی ٹرانسفر جو ہے وہ چیف منسٹر اپنے طور پر کر دے یا گورنر کر دے یا کچھ کر دے یا اسٹیبلشمنٹ کر دے. یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں مان رہے تھے جس کو الیکشن سے پہلے ہٹانا مقصود تھا, تو وہ ہٹا دیا گیا. لیکن جو کہ ہٹا نہیں سکتے تھے اور وہ واپس آ گئے. یہی تو دلچسپ بات ہے. اب اس پہ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی یہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے, ناصر درانی صاحب بلا شبہ ایک بہت اپ رائٹ آفیسر تھے. ان کی وجہ سے یہ جو ریفارمز گنواتے ہیں ساری ان کی وجہ سے تھی. اور اگر ان کی وجہ سے تھی تو وہ اگر ریزائن کر گئے تو یہ تو سارا پرسپشن جو انہوں نے کے پی کے اندر بنایا دڑام سے گرا. اور ایک بات اور, ان کی خوش قسمتی تھی کہ 5 سال کے پی کے اندر کیمرہ نہیں گیا. یہ بھی ویسے آپ نے درست کہا. اور یہاں پہ تو ہر چیز کیمرے کے سامنے ہے, اس پہ بھی تالا لگا ہوا تھا. دیکھا کہ پچھلے دنوں 10-15 دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے ایک کرائٹیریا بنایا کہ آئی جی لیول کے ٹرانسفر کیسے ہوگا, اور انہوں نے بتایا کہ جی 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اس کی وجوہات دینی ہوگی, پھر کیبنٹ اور کیبنٹ منظوری دے گی اور وجوہات دینی ہوں گی. اس میں کسی پروسیس کو نہیں اڈاپٹ کیا گیا, تو پھر یہ سارے اداروں تو کنفرنٹیشن کی فضا بنا رہے ہیں. اس کا مطلب تو پہلے گراؤنڈ ورک نہیں کیا جاتا نا. بالکل ہوم ورک نہیں کیا جاتا, نہ تجربہ کاری ہے. ان کو سوچ کے سمجھ کے چلنا چاہیے. یہ بیٹھے بیٹھے ناراض ہوتے ہیں تو ہٹا دیں. ترقی صاحب سر, کیا آپ خود آپ کی جماعت حکومت میں ہے سر, یہ اتنی بڑی امپورٹنٹ چیز نہیں پتا تھی کہ الیکشن سے عین پہلے اس قسم کے ٹرانسفرز ویسے بھی قانونی طور پر پاسبل نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن نے انٹروین کیا سر, ہزیمت تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہی اٹھانا پڑی نا سر. بات بالکل صحیح ہے, گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا, لیکن آئی ڈونٹ نو, obviously مجھے ریزنز پتہ نہیں ہے تو اس میں کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن ایٹ ٹائمز جو ڈیسیژن سر فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہیں تھی آئی جی پنجاب صاحب کی. یہ انہوں نے کہا. فواد صاحب نے کہہ دیا, پھر obviously جب فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو obviously فیڈرل گورنمنٹ کا رائٹ ہے کہ اس کو ہٹا کے, کیونکہ ہم ریفارمز پہ ہیں اور ریفارمز کی چیزیں اور پولیس کو ریفارم کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا یہ ہماری پرائیورٹی ہے. ہم سے سب سے زیادہ ہمیں کے پی میں کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ جی کے پی میں کیمرہ نہیں تھا, کے پی میں ہر چیز تھی. کے پی میں تو سارے اسپاٹ لائٹ ادھر ہی تھی, کیونکہ تحریک انصاف کی جو پرفارمنس تھی وہ تو ساری خیبر پختونخوا میں ہی کرنی تھی. تو ہماری غلطیاں یا ہماری اچھائیاں ساری پورٹری ہوئی, ہم پہ کرٹیسزم بھی ہوا بہت زیادہ, لیکن ہم نے بہت چیزیں اچھی بھی کی.
اور وہ حکومت جو پہلی دفعہ آئی تھی پنجاب میں، obviously پنجاب کا ڈائنامکس تھوڑے بدلے ہیں اور یہاں پہ پرابلم زیادہ ہے، ہمارے یہاں بھی زیادہ تھے، لیکن وہاں پہ وہ پولیس میں جو پرابلمز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کی پولیس کس طرح بہیو کرتی ہے حکومت کے کہنے پہ اور اس پہ، تو اس چیز سے باہر لانا پولیس کو، اس کو بالکل فری کرنا، ان کو آٹونمی دینا، ان کو اتھارٹی دینا، ان کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے باہر کرنا اور اس ایفیکٹ کو نیچے لیول تک لے جانا. سر ان دو واقعات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنا انڈیپینڈنٹ کیا ہے پنجاب میں پولیس کو؟ یہ جو ڈی پی او کا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا، آپ ایک چیز یاد رکھیں نا، یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، یہ 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، لیکن سر شروعات جس طرح ہوئی وہ پازیٹیو نہیں ہوئی. دیکھیں آپ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن تحریک انصاف کا وہی ماڈل پنجاب میں اپلائی کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں سکسیسفل رہا. لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، لوگوں نے اس کو مانا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ووٹ پڑے ہیں اس کے، مطلب لوگوں نے اس کو ووٹ کے پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت آئی ہے، تاریخ میں کبھی بالکل ٹھیک طرح کہ سب سے لوگوں نے اعتماد کیا ہے. اللہ کرے ڈیلیور کرے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. یہ خواہشات تو ہیں اپوزیشن کی بھی ہیں اس مرتبہ تو، لیکن کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں. میں لاسٹ کمنٹ شہزاد چودھری صاحب سے، پشاور کے طلبہ پہ تشدد ہے وہ بتا رہا ہے کہ سر وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی فیسز میں اضافے پہ کر رہے تھے اور ان کے اوپر بڑا بدترین تشدد کیا. اور مثال جو قتل ہوا پولیس کی موجود ترکی صاحب سے کوئکلی جواب دیجیے گا، میں نے شہزاد چودھری صاحب کی طرف جانا ہے. جی سر، یہ تنقید کر رہے ہیں، شکر ہے ماڈل ٹاؤن میں لوگ کی طرح لوگ نہیں مارے، وہ وہاں پہ جو ہے لوگوں نے آپ نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، قبض لیکن کسی کو مارا نہیں ہے. اچھا چلے میں ذرا شہزاد چودھری صاحب سے لاسٹ کامنٹ لے لوں. مشتاق سکیرہ صاحب پر بھی اب فرد جرم عائد ہو رہی ہے، چلیں اب اس کا بھی انجام ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کا دیکھ لیں گے، ان کے ملزمان کو بھی. یہ مجھے شہزاد چودھری صاحب سر یہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ جو نیب میں ابھی تبادلے ہوئے ہیں، جس طرح بھی ترقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ بھی وہاں تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو تبادلے ہوئے ہیں اس میں ڈی جی نیب پنجاب کو اور ڈی جی نیب کے پی کے کو نہیں چھیڑا گیا. پنجاب میں بڑے پرو ایکٹیو کام کر رہے ہیں اور کے پی کے میں جو فرمان اللہ صاحب ہیں ان کے پاس 2-3 امپورٹنٹ کیسز ہیں، لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ہیلی کاپٹر کیس ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ ان کے پاس پشاور میٹرو کیس ہے، لیکن ان کی سپیڈ بہت سلو ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیب میں جو تبادلے ہوئے ہیں کیا یہ لنکڈ کرتے ہیں خان صاحب کے 2 روز پہلے کے سٹیٹمنٹ سے؟ خیبر بینک کا بھی کیس ہے وہاں پہ اور بھی، لیکن کوئی پروگریس نہیں ہو رہی ان کیسز. 11 کیسز ہیں ان کے پاس. جی شہزاد چودھری صاحب سے. ہاں دیکھیے، اگر تو اس کی بنیاد یہ کیسز ہیں جو کہ جس تیزی سے پنجاب میں کام ہو رہا ہے اور جس سست رفتاری سے خیبر پختونخوا میں کام ہو رہا ہے، تو پھر یہ سوالات اٹھیں گے، ضرور اٹھیں گے. اس لیے جب شفافیت کی بات کی جاتی ہے گورننس کے اندر، تو بنیادی طور پر پھر آپ گورننس کرتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں. تو یہی چیزیں کل کو ان کے گرد آئیں گی اور ان کو کوشچن کریں گی اور ہانٹ کریں گی. میں جانا چاہتا ہوں اس چیز پہ جو کہ پولیس کی بات کر رہے تھے پنجاب کے اندر. دیکھیے ناصر درانی کا چلے جانا اور آئی جی کا بدل جانا ان کے ریفارم پروسیس کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے، بے انتہا بڑا دھچکا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی تیار نہیں ہے پنجاب کے اندر کہ جو ریفارم ہے اس میں جو انڈیپینڈنس ملتی ہے پولیس کو، ڈی پولیٹیسائزیشن کی بات کرتے ہیں. اور پھر یاد رکھیں کہ پنجاب کی بیوروکریسی پختونخوا کی بیوروکریسی سے بہت مختلف ہے. یہ 11 کروڑ کا صوبہ ہے، اس میں ڈی ایم جی، پی سی ایس ڈی، پولیس والے لوگ، باقی سارے، یہ سب کے سب اتنی بڑی تعداد میں ہیں جو 10 سال ایک ہی سسٹم آف گورننس کے اندر حصہ رہے ہیں. 10 سال اس کو بدلنا بہت مشکل ہوگا. اور جب آپ اس کو آزادی دینا جا رہے ہیں اور ڈیپولیٹیسائز کرنے جا رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک اٹس اپنا اس کا ان کا ایک رویہ بن چکا ہوا ہے جس کو بدلنے میں وقت لگے گا. اب اگر آپ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں پہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ دکھا سکیں تو پھر یہ ریئیکشنز آئیں گے اور ناصر درانی بھی چلا جائے گا اور آپ کو آئی جی بھی بدلنے پڑیں گے. تو یہ اچھے آثار نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لیے جس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بیٹھ کے دھیمے انداز میں بہت گہری سوچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات کیوں الٹی طرف چل پڑے ہیں اور جن کو کہ اچھے راستے پہ چلنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی امیدیں ہیں کیونکہ لوگوں نے ووٹ ضرور دیا ہے اور اپوزیشن بھی اس وقت اس موڈ میں ہے کہ چاہتی ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ پرفارم کرے، ڈیلیور کرے اور تنقید کا موقع نہ ملے، لیکن کچھ غلطیاں ضرور ہو رہی ہیں، اس کو لک آفٹر کر کے کریکٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. چاروں مہمانوں کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.